अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। मुहतरम हज़रात व ख़वातीन, अल्लाह तबारक व तआला का फ़ज़ल व करम है कि हदीस की इस मजलिस में हम शरीक हैं। इमाम नववी रहमहुल्लाह की किताब से हम ये हदीसें पढ़ रहे हैं। आज हमारे साथ हदीस नंबर 13 है और ये हदीस इस्लामी उख़ुवत, इस्लामी भाईचारगी और एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के साथ कैसे होता है, इसकी अहमियत को इस हदीस में बताया गया है। सबसे पहले हम हदीस पढ़ते हैं। अन अबी हमज़ता अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु ख़ादिम रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्ब लि अख़ीहि मा युहिब्बु लिनफ्सिहि, रवाहुल बुखारी व मुस्लिम। ये हदीस जो सही बुखारी और मुस्लिम दोनों में है, मुत्तफ़क़ुन अलैह है, और इस हदीस के रावी हैं अनस इब्न मालिक अल अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना आए, मक्के से हिजरत करके जब मदीना पहुँचे, तो अनस इब्न मालिक के जो वालिद थे मालिक, वो मुसलमान नहीं हुए और वो मदीने से शाम की तरफ भाग गए। अनस इब्न मालिक छोटे से बच्चे हैं, गोद के बच्चे हैं या बिल्कुल छोटे हैं। तो अनस इब्न मालिक की माँ अनस को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाई और फरमाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अनस हैं, आपकी खिदमत करेंगे, आपकी खिदमत करेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को कबूल किया। अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए उन्होंने दुआएं दी, अल्लाहुम्मा अक्सिर मालहु व वलदहु व बारिक लहु फीमा आतैतह। या अल्लाह, अनस इब्न मालिक के माल में, औलाद में और जो तू उसको अता करे उसमें बरकत अता फरमा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ थी। अल्लाह ताला ने बहुत सारी औलाद, बहुत सारा माल अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दिया। तो अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 10 साल प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की। वो ख़ुद कहते हैं, ख़दिमतु 10 सिनीन, मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 10 साल खिदमत की। जो काम मैंने नहीं किया आपने नहीं पूछा कि तुमने क्यों नहीं किया, जो काम मैंने किया उसके बारे में नहीं पूछा कि तुमने ये क्यों किया। कभी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे नहीं डांटा। ये थे अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो इस हदीस के रावी हैं। वो फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्ब लि अख़ीहि मा युहिब्बु लिनफ्सिहि। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि अपने भाई के लिए वही पसंद न करे जो अपने लिए ख़ुद पसंद करता है। इस हदीस को इमाम बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है। हदीस के अल्फाज हैं जो शुरू होते हैं, ला युमिनु अहदुकुम, कोई शख्स मोमिन नहीं हो सकता। तो शारिहीन हदीस यही कहते हैं कि इससे ये मकसूद नहीं है कि असल ईमान की नफ़ी हो, यानी सरे से ईमान ही को निकाल दिया जाए, कहा कि वो शख्स मोमिन ही नहीं हो सकता, ऐसी बात नहीं। ये कमाल ईमान की नफ़ी है। उस शख्स का ईमान कामिल नहीं हो सकता। ईमान तो है लेकिन कामिल ईमान नहीं, कामिल ईमान नहीं है।
اس شخص کا ایمان کامل نہیں ہے۔ تو اس حدیث میں سب سے پہلے اس حدیث کا مختصر مطلب ہم سمجھتے ہیں، بعد میں ہم لوگ شرح میں جائیں گے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اپنے لیے وہی پسند کریں جو آپ دوسروں کے لیے وہی پسند کریں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی چیز میں ہو، جیسے کہا اعمال میں، اقوال میں، عقائد میں، عبادات میں آپ اپنے لیے وہی پسند کریں، دوسروں کے لیے وہی پسند کریں جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہوں۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ آپ اپنے لیے دھوکہ پسند نہیں کرتے ہیں، خیانت پسند نہیں کرتے ہیں، مکر و فریب پسند نہیں کرتے ہیں کہ کوئی آپ کو دھوکہ دے، خیانت کرے، آپ کے ساتھ مکر کرے، فریب کرے، تو آپ بھی دوسروں کے ساتھ اس بات کو ناپسند کیجیے، دوسروں کے لیے آپ کو بھی ناپسند ہو۔ جیسے کہتے ہیں اگر کوئی شخص دوسروں کے لیے وہ پسند کرتا ہے جو خود اپنے لیے پسند کرتا ہے تو اس کا دل بغض، حسد، کینہ، کپٹ، جلن، ان تمام چیزوں سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ ساری جو دلوں کی بیماریاں ہیں، حسد، کینہ، بغض، عداوت، دشمنیاں، جلن، یہ سب اس لیے آتی ہیں کہ میں جب یہ سوچتا ہوں کہ میں سب سے بڑا ہوں، سارے مجھ سے کمتر ہیں، جب میرے دل میں یہ بات آتی ہے تو ایک طرح کا حسد، جلن، بغض، عداوت میرے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ لیکن جب میں سوچوں کہ میں دوسروں کے لیے وہی پسند کروں جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں، تو یہ ساری جو دل کو بگاڑنے والی چیزیں ہیں مجھ سے دور ہو جاتی ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میں اچھا ہوں، صحت مند ہوں تو دوسرے بھی صحت مند رہیں، میں اپنے عقیدے میں اچھا ہوں تو دوسروں کا عقیدہ بھی اچھا ہو جائے، میں اپنے اعمال میں اچھا ہوں تو دوسروں کے اعمال اچھے ہو جائیں۔ تو میرے سوچنے کا انداز یہ ہوتا ہے۔ تو یہ ساری بیماریاں دل میں جو ہوتی ہیں، کینہ، بغض، حسد، جلن، یہ بیماریوں کی جڑ یہ ہے کہ جب میں دوسروں سے اپنے آپ کو برتر اور ممتاز رکھنا چاہتا ہوں، دوسروں کو اپنے برابر دیکھنا نہیں چاہتا، تو یہ ساری بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ اگر میرے دل میں یہ ہو کہ میں جس طرح اچھا ہوں، صحیح سالم ہوں، صحت مند ہوں، کھاتا پیتا ہوں، سارے لوگ ایسے رہیں، تو معاملہ ہی ختم، سارے لوگ اچھے ہو جائیں گے، محبت کی فضا ہموار ہو جائے گی، ایک دوسرے سے محبت کرنے لگیں گے، ایک صالح معاشرہ وجود میں آ جائے گا، ہم اپنی ضرورتوں پر ایک دوسرے کو ترجیح دینے لگیں گے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کے اندر یہ عادت اور خصلت نہیں ہے کہ وہ دوسروں کے لیے وہ پسند نہیں کرتا جو اپنے لیے پسند کرتا ہو، تو اس کے ایمان میں خلل ہے، کمی ہے، اس کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ مجھے اور آپ کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ میں ان ذرائع کو تلاش کروں جس سے ایمان مکمل ہوتا ہے، ان راستوں کو تلاش کروں جس سے ایمان پورا ہوتا ہے۔ ایمان کی جو خصلتیں ہیں، میں اپنے ایمان کی حفاظت کروں کہ میرا ایمان پورا ہو جائے، میں ایمان کامل کی دولت، یقین کامل کی دولت حاصل کروں، اللہ تعالیٰ پر میرا یقین بڑھ جائے اور میرا ایمان پورا ہو جائے۔ اور ایمان جب کم ہوتا ہے تو اس طرح کی عادتیں پیدا ہوتی ہیں کہ ہم دوسروں کو اپنے برابر نہیں سمجھتے۔ جیسے بہت سارے لوگ ہیں، آپ نے بھی تجربہ کیا ہوگا، میں نے بھی اپنی زندگی میں تجربہ کیا ہے، بہت سارے لوگ ہیں وہ چھوٹے موٹے لوگوں سے نہیں ملیں گے، ان کا ایک خاص سرکل ہے، ان کا ایک کلب ہوتا ہے، ان کے دوستوں کا، فرینڈز کا، انہوں اپنے حساب کے لوگوں سے ملیں گے، چھوٹے ویسے وہ لوگوں سے وہ ناک کی سیدھ میں بات کریں گے، بولا نہیں یہ لوگ چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں۔ اللہ اکبر! ان کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے، اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ ایک مسلمان ہے، ان تلقى اخاك بوجه طلق، کہا کہ تمہارے سامنے ایک مومن بھائی آتا ہے تو ہنستے ہوئے چہرے سے اسے ملو۔ ہاں، وہ مومن بھائی ہے، اس کی قدر آپ کو کرنی ہے، بھلے
وہ آپ کے برابر نہ ہو، ہمسر نہ ہو، دولت میں، رتبے میں، منزلت میں، لیکن وہ ایک مومن ہے، مسلمان ہے۔ تو اسی طرح کہتے ہیں کہ حقیقت میں مومن اس حدیث کو اچھی طرح سمجھ لیں تو ایک صالح معاشرہ وجود میں آ جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا کہ مومن سارے کے سارے ایک جسم کی طرح ہے، اور کسی جسم کے ایک عضو میں درد آتا ہے تو سارا جسم کانپنے لگتا ہے۔ اور اس حدیث سے ایک بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے، ایمان کبھی کامل ہو جاتا ہے، کبھی کم ہو جاتا ہے، کبھی بڑھ جاتا ہے۔ تو مجھے اور آپ کو کوشش یہ کرنی ہے کہ میں اور آپ ایمان کیسے بڑھائیں، میرا اور آپ کا ایمان کیسے بڑھے، اس بات کی کوشش مجھے اور آپ کو کرنی چاہیے۔ چلیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے انشاءاللہ ہم لوگ کچھ باتیں آج کی اس حدیث جو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اس حدیث کی شرح میں ہم شیخ عبدالرزاق العباد حفظہ اللہ کی یہ شرح پڑھتے ہیں، جس میں شیخ کہتے ہیں هذا الحديث أيضا من الأحاديث التي هي من جوامع كلم النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حدیث ان حدیثوں میں سے ہے جو جوامع الکلم میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل مختصر بات کہی، لیکن اس میں بڑی بڑی باتیں مضمر ہیں، پوشیدہ ہیں۔ دین کی کمال کو، یعنی اس دین کے اندر جو اچھائیاں ہیں، اس دین کی جو عظمت ہے، اس کو اس حدیث میں جمع کیا گیا ہے کہ یہ دین سب لوگوں کو آپس میں جوڑتا ہے۔ ہم لوگ کیوں جڑے ہوئے ہیں؟ ہمارے دلوں میں ایمان ہے۔ میں جو ایمان میں فرق ہو سکتا ہے، لیکن ہم سب مومن ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجرات میں کہا انما المؤمنون اخوہ، مومن سب کے سب آپس میں بھائی ہیں، مومن سب۔ تو جو چیز مجھے اور آپ کو جوڑ رکھی ہے وہ ایمان ہے، وہ آپ کا ایمان ہے، میرا ایمان ہے جو آپ کو جوڑے رکھا ہے، ورنہ آپ کہاں ہیں، میں کہاں ہوں۔ آپ کہا کہ اسی لیے شیخ کہتے ہیں کہ وَيَرْبِطُ بَيْنَهُمْ بِأَحْسَنِ رَابِطٍ فَهُوَ الدِّينَ الَّذِي يُؤَلِّفُ بَيْنَ الْقُلُوبِ وَيَجْمَعُ بَيْنَ النُّفُوسِ۔ دین ہے لوگوں کو جوڑتا ہے، دلوں کو جوڑتا ہے، اور یہ دین ہے جو جدا لوگوں کو یکجا کرتا ہے، جماتا ہے۔ دین کے نام پر لوگ جمع ہوتے ہیں، دین کی وجہ سے لوگ جمع ہوتے ہیں۔ تو شیخ لکھتے ہیں کہ یہ ایمان اور دین، یہ دین انسانوں ہی کو جمع نہیں کرتا بلکہ فرشتوں اور انسانوں کو جمع کرتا ہے۔ اللہ اکبر، ذرا غور کر کے دیکھیے کیسے یہ دین، جس دین کو ہم نے بانٹ لیا، یہ اور بات ہے کہ نبی رحمت نے جو دین ہم تک لایا ہے اس دین پر ہم بہت کم عمل پیرا ہیں۔ ہمارے مدرسے بڑھ گئے، مسجدیں بڑھ گئیں، ہمارے قبیلے کنبے بڑھ گئے، ہمارے خاندان بٹ گئے، ہمارے اپنے بنائے ہوئے اصولوں کے مطابق۔ یہ اس کا ماننے والا ہے، وہ اس کا ماننے والا ہے، یہ ہماری مسجد ہے، وہ تمہاری مسجد ہے، یہ ہمارا مدرسہ ہے، وہ تمہارا مدرسہ ہے، یہ ہماری کتاب ہے، وہ تمہاری کتاب ہے۔ ہم نے یہاں تک کہ ہم نے قبرستان بھی بانٹ لیے، ہمارا قبرستان ہے، وہ تمہارا قبرستان ہے، ہم پٹھان ہیں، تم خان ہو، تم سید ہو، تم فلاں ہو، فلاں ہو۔ یہ اسی لیے کہا ایک ہو جائے تو بن سکتے ہیں خورشید مبیں، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے۔ چونکہ ہمارے اندر ہمارے اندر ایک جہتی نہیں ہے، اتفاق نہیں ہے، اس لیے ہماری اہمیت خس و خاشاک کی طرح ہے، ہماری کوئی اہمیت نہیں۔ جب بھی ایسے موقع آتے ہیں ہمیں اپنی طاقت اور قوت بتانے کا، ہم بالکل جدا جدا ہیں، ہماری کوئی طاقت نہیں ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس حدیث میں شیخ نے لکھا کہ یہ ایمان اور یہ دین انسانوں کو انسان سے جوڑتا ہے، انسانوں کو انسان سے انسان جڑنا، وہ تو دیکھیے یہ دین فرشتے اور انسان کو جوڑتا ہے،
کیسے؟ شیخ نے آیت پیش کی کہا الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربهم ویؤمنون به ویستغفرون للذین آمنوا. اللہ اکبر. فرشتے الگ جنس ہیں، آپ الگ جنس ہیں، لیکن اللہ کا عرش اٹھانے والے فرشتے آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں. کس چیز نے جوڑا ان فرشتوں کو آپ سے؟ کہا وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا. آپ کے ایمان نے جوڑا ہے، آپ صاحب ایمان ہیں، آپ اس قابل ہوئے کہ فرشتے آپ کے لیے استغفار کریں. اللہ اکبر. ایمان نے وہ تاثیر، وہ تعلق پیدا کیا اہل ایمان کا کہ آپ کے لیے اور میرے لیے فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا عرش اٹھاتے ہیں. ایمان کا اتنا گہرا تعلق ہے، ایمان مومنوں کے دلوں میں اتنا اثر پیدا کرتا ہے. کہتے ہیں الملائکۃ جنس آخر غیر جنس البشر. فرشتے الگ کیٹیگری ہیں، وہ الگ جنس ہیں اور بشر الگ ہیں. لیکنہم یحبون اہل الایمان. لیکن یہ لوگ اہل ایمان سے محبت کرتے ہیں، اسی لیے وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، اور اہل ایمان ان سے محبت کرتے ہیں فرشتوں سے. اور جس چیز نے ان کو جمع کیا ہے وہ ایمانی رشتہ ہے، ایمانی رشتہ ہے جو آپ کے اور فرشتوں کے بیچ میں جمع ہے. تو کہتے ہیں مومن جب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتے ہیں اس ایمان کی بنیاد پر تو کیا ہوتا ہے؟ یجمعہم ھذا الدین. وہ دین ان کو جمع کرتا ہے علی الصفاء والنقاء وسلامۃ القلوب. کہا کہ دلوں کی صفائی پر، دلوں کی یعنی بالکل دل صاف ہے، دلوں میں کسی طرح کی کوئی کدورت، کینہ، بغض، حسد، عداوت، جلن، یہ ساری چیزیں نہیں ہیں. والتآخی فی اللہ. اور اللہ تعالیٰ کے لیے بھائی بھائی ہیں. یہ چیز، یہ ایمان کی برکت ہے. اللہ اکبر. یہ ایمان کی برکت ہے جو اللہ تعالیٰ دلوں میں پیدا کرتے ہیں. اور یہ چیز صرف اس دین اسلام میں ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا. لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم. اللہ اکبر. اگر آپ زمین بھر کی دولت بھی اگر خرچ کر دیں تو آپ ان کے دلوں میں الفت و محبت پیدا نہیں کر سکتے جو الفت و محبت اس ایمان کی وجہ سے پیدا ہوئی. اگر ہم صحیح عقیدے کو اپنا لیں، اپنے ایمان کی تجدید کر لیں، تو پھر دیکھیے زمین پر ہم سے بڑھ کر کوئی طاقت نہیں ہوگی. ہم سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ، ہمیں وہ عزت اللہ تعالیٰ دیں گے، وہ رعب ہمارا لوگوں کی دلوں میں ہوگا کہ قومیں ہم سے کانپنے لگیں گی. تو اسی لیے کہتے ہیں، لیکن یہ بھائی چارگی ایمان کی بنیادوں پر ہونی چاہیے. ویسے نہیں آج دنیا میں ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں، ان کی جو ٹیمیں بنتی ہیں، ان کی جو فرینڈشپ ہوتی ہے، وہ دنیا کے لیے دونوں ایک ساتھ کھیلتے ہیں، دونوں ایک ساتھ صبح میں ورزش کرتے ہیں، دونوں ایک ساتھ جم جاتے ہیں، اس لیے دونوں دوست ہیں. ایسی بات نہیں، ہونا چاہیے. لیکن یہاں جو بنیادی بات بتائی گئی ہے، کہا کہ وہ دونوں کے بیچ میں جو اخوت اور بھائی چارگی ہونی چاہیے وہ ایمان کی بنیاد پر ہونی چاہیے. البتہ دنیا کی بنیاد پر جو دوستیاں بنتی ہیں اس کے بارے میں کہا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. اس دن سارے فرینڈشپ ختم ہو جائیں گے، دشمنی میں بدل جائیں گے سوائے متقیوں کے. اور آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے کہا وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابِ. ساری دوستیاں کٹ ہو جائیں گی. یہ ہمارا دوست ہے، وہ اس طرح دوست بنا، یہ اس طرح دوست بنا، سارے ختم ہو جائیں گے سوائے ایمانی دوستی کے. تو کہتے ہیں یہ سب سے گہرا رشتہ ہے ایمان کا رشتہ، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب کہ دوسروں کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے.
تو معلوم یہ ہوا کہ ایمان کی جو نفی کی گئی ہے، ایمان کامل کی جو نفی کی گئی ہے، واجب چیز کے چھوڑنے پر کی جاتی ہے۔ مومن بھائی سے آپ کا اپنا رشتہ بنانا کیا ہے؟ واجب ہے۔ بہت سارے ہیں نہیں چاہتے کہ کسی مسلمان کمیونٹی میں رہیں، مسلمانوں سے فرینڈشپ کریں، وہ دوسروں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، بولتے ہیں نہیں یہ مسلمانوں کے علاقے محلے نہیں، ہم یہاں نہیں رہیں گے، ہم بڑے بڑے اس میں رہیں گے۔ بلا کے نہیں، آپ ایسی جگہ رہیں جہاں مسجدیں ہوں، اذانیں آتی ہوں، جہاں اللہ اکبر کی آواز سنائی دیتی ہو۔ کہا کہ مسلمانوں سے آپ اپنا تعلق مضبوط کرنا اور ان کے لیے خیر چاہنا، ان کے لیے وہی چاہنا جو آپ اپنے لیے چاہتے ہیں، یہ واجب ہے، یہ واجب ہے۔ جیسے شیخ نے لکھا، کہا الا عند ترک واجب من واجبات الایمان، ایمان کامل کی جو نفی کی گئی ہے، ان کون الانسان لا يحب لاخیہ ما يحب لنفسه، هذا دلیل على نقص ایمانہ الواجب، یعنی اس کا ایمان کم ہو گیا ہے، جتنا ایمان ہونا چاہیے اتنا ایمان نہیں ہے، جو کسی مسلمان بھائی کے لیے وہ نہیں چاہتا جو اپنے لیے چاہتا ہے، اپنے لیے چاہتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ حلال رزق کھائیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو حلال رزق دیا ہے، تو آپ دوسروں کے لیے بھی وہی چاہیں کہ دوسروں کے لیے آپ ان کے لیے بھی یہ چاہیں، تمنا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی حلال رزق دے۔ تو یہاں اس بات کا ذکر کیا گیا کہ شیخ نے بڑی لمبی بحث اس کے اندر کی ہے، تو ہم آگے چلتے ہیں۔ اس کا خلاصہ میں نے لکھا ہے، آپ کے سامنے میں خلاصہ بیان کر دیتا ہوں۔ تو اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ اس حدیث کے فوائد میں سے شیخ نے اس حدیث کے فوائد لکھے ہیں، کہا کہ اس حدیث سے یہ فائدہ ہمارے سمجھ میں آتا ہے کہ ان یحب لاخیہ المسلم ما یحب لنفسہ ویکرہ لہ ما یکرہ، انسان دوسرے لوگوں کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اور دوسروں کے لیے وہ ناپسند کرے جو اپنے لیے ناپسند کرتا ہے۔ آپ نہیں چاہتے کہ آپ کو کوئی دھوکہ دے، خیانت کرے، فریب کرے، آپ بھی دوسروں کے ساتھ ایسا مت کیجیے۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں صالح عقیدے کا مالک ہو جاؤں، میرے اعمال اچھے ہوں، تو آپ دوسروں کے لیے بھی وہی چاہیں، دوسروں کو بھی صحیح عقیدے والا بنائیں۔ اسی طرح الترغیب فی ذلک بنفی کمال الایمان الواجب، یعنی آدمی اس بات پر زور دے کہ اپنے ایمان کو کامل کرے۔ آپ اگر دوسروں کے لیے اچھا نہیں چاہتے ہیں تو آپ کا ایمان کامل نہیں ہے۔ ایک اور بات اس حدیث سے ہمارے سمجھ میں آتی ہے، ان المؤمنین یتفاوتون فی الایمان، مومن ایمان میں ایک درجے پر نہیں رہتے ہیں۔ مومنوں کا ایمان بالکل تفاوت ہے، الگ الگ ایمان ہوتا ہے، یعنی ایک درجے کا ایمان نہیں ہے۔ کسی کا ایمان بڑا ہوا ہے، کسی کا ایمان بالکل ہلکے قسم کا ہے، یعنی بالکل کم ہے، کامل ہے، کسی کا ناقص ہے۔ آدمی کے اپنے اپنے حساب سے ہوتا ہے، اس لیے آدمی کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنا ایمان بڑھائے۔ اور ایک چیز جو اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جو دوسروں کے لیے وہی نہ چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہو۔ تو اس سے ایک بات کیا سمجھ میں آتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی کا لفظ استعمال کیا ہے۔ جب آپ بھائی سوچیں گے دوسروں کو تو آپ کے اندر رحم کا جذبہ آئے گا، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا انما المؤمنون اخوہ۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حتی یحب لاخیہ، اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو بھائی کا جو لفظ بتا کر آپ کے دل میں ایک طرح کا رحم کا جذبہ پیدا کیا گیا ہے، تو ہم کسی کے ساتھ بھائی جیسا سلوک کریں۔ تو جیسے ایک اور بات، جیسے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اپنے درس میں لکھی، ہمارے پاس تھوڑا سا وقت ہے، میں چاہتا ہوں کہ 5 منٹ کے عرصے میں آپ کو بتا دوں۔ کہا کہ الایمان هو اقرار القلب،
ایمان کسے کہتے ہیں؟ آدمی کا دل سے اقرار کرنا، اور وہ کسے لازم ہے، ضروری ہے کہ آدمی القبول والاذعان صرف دل سے آدمی جانے، یہ ضروری نہیں، یہ تو ہے، لیکن ساتھ ساتھ وہ زبان سے بھی اسے کرے، اقرار کرے، اور جوارح سے، ہاتھ پیر سے اسے بجا لائے، تبھی اس کا ایمان پورا ہو سکتا ہے۔ جیسے یہود و نصارہ ہیں، وہ مومن نہیں ہوئے اس لیے کہ انہوں نے دین اسلام کو قبول نہیں کیا، نہ اس کی اطاعت، دین اسلام کی فرما برداری انہوں نے کی۔ اور اسی طرح ابو طالب ہیں، انہوں نے اقرار کیا، یعنی وہ سمجھتے تھے، اس کا اعلان بھی انہوں نے کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو وہ سمجھتے تھے، لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا اور تابعداری نہیں کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کیا، اس لیے ان کا انتقال کفر پر ہوا، ابو طالب کا۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ ایمان نام ہے زبان سے اقرار کرنے کا، اور دل سے وہ بھی اقرار ہے اور تصدیق ہے، اور ہاتھ پیر سے عمل کرنے کا۔ اسی لیے کہتے ہیں محل الایمان القلب واللسان والجوارح۔ ایمان کہاں ہوتا ہے؟ کہا کہ دل میں، زبان میں اور ہاتھ پیر میں۔ اگر کوئی کہے کہ نہیں بھائی میں دل سے مومن ہوں، میرا دل چیر کے دیکھو اس میں ایمان ہے، کون کس کا دل چیرتا ہے؟ جب تک آپ زبان سے نہ کہیں، ہاتھ پیر سے اقرار نہ کریں، اور نماز نہ پڑھیں، اور اس کی اسلام کے، ایمان کے جو ارکان ہیں اسے نہ بجا لائیں۔ اسی لیے کہتے ہیں اس حدیث میں اسی بات کو زور دیا گیا کہ سارے اعمال آپ اپنے بھائی کے لیے کیا پسند کرتے ہیں؟ جیسے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں بتایا گیا لا یأمن جارہ بوائقہ، اس وقت تک کوئی آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا پڑوسی اس کے ایسی عادتوں سے جب تک امن میں نہ ہو، اس کے مکر و فریب سے امن میں نہ ہو۔ تو یہاں ایمان نفی، کامل ایمان کی نفی کی گئی ہے۔ اور جیسے کہا گیا کہ آپ سارے باتوں میں دوسروں کے لیے وہی پسند کریں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں، بات میں، اعتقادات میں، افعال میں۔ اور جب یہ درجہ آپ کو حاصل ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایمان کامل آپ کو حاصل، یعنی پورا ایمان حاصل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک بات شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کہی ہے کہ کہاں کہاں آپ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کریں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں آپ کو سمجھاتا ہوں، دنیا کی جو معاملات ہیں، لیکن بعض جگہ ایسے ہیں جہاں آپ ایسا نہیں کر سکتے ہیں۔ مطلب دونوں ایک نماز کے لیے صف میں کھڑے ہیں، سامنے جگہ خالی ہے، آپ اپنے ساتھی کو بولیں نہیں میں آپ کے لیے وہی چاہتا ہوں جو میں میرے لیے چاہتا ہوں، آپ چلے جائیے سامنے، آپ پہلی صف کا ثواب حاصل کر لیجئے۔ نہیں، وہاں ایسا نہیں، وہاں آپ ان کو ترجیح نہیں دیں گے، وہ نیکی ہے، التسابق فی الخیرات، آپ کو آگے بڑھ کر وہاں خیرات حاصل کرنی ہے، نیکی حاصل کرنی ہے۔ اسی طرح ایک آدمی ہے، محتاج ہے، قرضہ مانگنے کے لیے آیا ہے، اسے پیسوں کی ضرورت ہے، آپ کے دونوں کے پاس پیسے ہیں، آپ کے پاس بھی پیسے ہیں، اس کی ضرورت پوری کر سکتے ہیں، آپ کے ساتھی کے پاس بھی پیسہ ہے، وہ بھی ضرورت پوری کر سکتا ہے۔ آپ اپنے دوست سے کہتے ہیں میں میرے لیے وہ چاہتا ہوں میں آپ کے لیے وہ چاہتا ہوں جو میرے لیے چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ یہ ثواب کا کام آگے بڑھ کر آپ اسے قرضہ دے دیں۔ نہیں، یہ صدقہ ہے، ثواب کا کام ہے، آپ اپنی جیب سے نکال کر دیں۔ بولے نہیں، یہ ثواب آپ اپنے جھولی میں ڈال لیں۔ ایسے جگہوں پر نہیں ہیں۔ البتہ دوسرے معاملات ہیں، جیسے امتحان کا زمانہ ہے، شیخ نے مثال دے کر سمجھایا، بعد امتحان میں اگر کوئی کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اچھے نمبرات سے پاس ہوں، تو کیا میں اپنے دوست کو اپنی کاپی کی نقل کروا سکتا ہوں، سوالات کے جوابات بتا سکتا ہوں امتحان حال میں، اس لیے کہ میں اس کے لیے وہی چاہتا ہوں جو میرے لیے چاہتا ہوں؟ بلا کہ یہ دھوکہ ہے، یہ دھوکہ ہے
کہ آپ ایک آدمی کو وہ سرٹیفکیٹ دلوا رہے ہیں جو اس کے قابل نہیں ہے، تو ان معاملوں میں نہیں ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں، یہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وجوب محبت المرء ما يحب لنفسه، انسان پر واجب ہے کہ وہ دوسروں کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، جیسے اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ اور اسی طرح جیسے شیخ نے لکھا، مومن آپس میں ایک دوسرے سے محبت کریں اور ایک کی خوشی دوسری کی خوشی سمجھیں، اگر ایک کو دکھ ہوتا ہے تو وہ اپنا دکھ سمجھیں، ایک دوسرے کو جو فائدے حاصل ہوتے ہیں، منافع آتے ہیں وہ اسے دیں۔ اگر آپ کوئی اچھی تجارت کرتے ہیں، آپ کے پاس کوئی اچھا آپ کا عمل آپ کو آتا ہے، یا کوئی دعائیں یاد ہیں، تو کوئی عبادتیں ہیں، تو آپ دوسروں کو بتلائیں کہ فلاں حدیث میں فلاں عبادت، فلاں دعا میں نے پڑھی ہے، اپنے مسلمان بھائی کو بتلائیں۔ اور ایک دوسرے کو دکھ تکلیف دینے سے بچیں، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اور اسی طرح کہا تکرہ الشر والضرر، تکرہ الغش، تکرہ الخیانہ، آپ اپنے لیے دھوکے کو ناپسند کرتے ہیں، خیانت کو ناپسند کرتے ہیں، برائی کو ناپسند کرتے ہیں، تو آپ اپنے بھائی کے لیے بھی ناپسند کیجیے کہ میرے بھائی کو خیانت نہ ہو، میرا بھائی نقصان نہ اٹھائے، میرے بھائی کو کسی طرح کی کوئی تکلیف نہ ہو۔ آپ ان باتوں سے بچنے کی کوشش کیجیے۔ اسی کی چیز ہے جو اس حدیث میں بتائی گئی ہے کہ لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی اس وقت تک پورا مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ دوسروں کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی یہ ایمان، یہ کامل ایمان مجھے اور آپ کو پیدا کرنے، حاصل کرنے کی توفیق دے، اور یہ اچھی عادت اور خصلت میرے اور آپ کے اندر پیدا فرمائے کہ ہم سارے مومنوں کے لیے وہی چاہیں جو ہم اپنے لیے چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔